Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to another exciting episode of The Inside Scoop. I'm Mashal Khan, your host. The reason why I constantly tell you guys my name is Mashal, not Mashal, because everyone says Mashal. So again, today is going to be another exciting day jहाँ हम बात करेंगे about the economy, finance and of course हमारी favorite Pakistan Stock Exchange. Pakistan की stock market has been one of the top performing markets in the world 2 consecutive सालों के लिए. This year it's been the second best, only second to I believe Slovenia. ये है because हमारी recovery macroeconomic indicators में growth oriented policies government की, IMF bailout, investor confidence in the current government. These are all the reasons for this kind of return stock market में. ये आता है फ्रॉम बाइंग शेयर्स, मतलब कि आप पार्टनर्स बन जाते हैं विद द बिगेस्ट कंपनीज इन पाकिस्तान. ठीक है, अगर आप स्टॉक्स खरीदते हैं निशात मिल्स के या एमसीबी बैंक के फॉर एग्जांपल, इसका मतलब है आप पार्ट ओनर है उस कंपनी के, माइनॉरिटी शेयर होल्डर, विच इज़ ओन्ड बाय मियां मंशा. कहाँ मिलती है ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ अगर आप होल्ड करते हैं फॉर अ ईयर आपको वही पैसे मिलते हैं जो मियां मंशा बनाता है निशात मिल से. ऑफ कोर्स वो प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस टू आपकी परसेंटेज ऑफ द कंपनी जो आपकी ओनरशिप है उसके मुताबिक होगी. लेकिन डॉलर टर्म्स में स्टॉक मार्केट ने प्रोवाइड किए 60 to 80% रिटर्न्स 2 कंसेक्यूटिव सालों में. बेटर रिटर्न्स दैन बाइंग प्रॉपर्टी इन दुबई, ठीक है, जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह क्रैकडाउन आ रहा है. एंड मुझे तो बहुत अफसोस होता है फॉर ऑल ऑफ दोज जो हवाला हुंडी के थ्रू अपने पैसे दुबई शिफ्ट करते हैं, वहाँ प्रॉपर्टी खरीदते हैं. एंड अब खुशी है बिकॉज वो चीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन है. और अफसोस इस बात का होता है कि वो ईजिली ये पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसे बना सकते थे एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न्स पा सकते थे. लेकिन ऊपर से पैसा उनके पाकिस्तान में रहता और वाइट रहता, ग्रे इकॉनमी का हिस्सा ना बनता. तो इसके साथ साथ अगर देखा जाए individual stocks के returns, not a buy or sell call. Sui Southern Gas, which is SSGC, ने 361% का return किया. Shifa Hospital 289% का return. Banu Oven Mill 282% return. Gadoon Textile 194%. Glaxo 173%. Forgy Fertilizer 139%. और ये बस कुछ examples हैं. 100% का मतलब by the way to reiterate का मतलब पैसा double. और 25 से ज़्यादा कंपनीज हैं PSX में जिन्होंने 100% प्लस रिटर्न दिया है इस साल, विच इज़ ह्यूज. तो सवाल अब ये आता है कि क्यों अभी तक PSX इतना पॉपुलर इन्वेस्टमेंट वेन्यू नहीं था. इस सवाल का जवाब के 3 मेन रीजन हैं. वन इज़ अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जो बहुत लेंदी है, शुड बी मेड ईजी. NCCPL एंड PSX CDC अगर आप लोग देख रहे हैं प्लीज़ वर्क ऑन दिस. सेकेंड, नो इफेक्टिव मार्केटिंग इज़ कैरिड आउट बाय एनी इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल. कि मार्केटिंग पुरानी है, आउटडेटेड है, राइट, दे डोंट लिसन टू जेन ज़ी मार्केटिंग. थर्ड, US वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, गोरा कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान में, बेशक पाकिस्तान में अच्छी और बेहतर चीज़ क्यों ना हो, हमें फिर भी वेस्टर्न चीज़ों से इंस्पायर होना होता है और ख़रीदना होता है. मुझे आई कॉन्स्टेंटली गेट मैसेजेस कि मैम बताएं कि हाउ कैन वी इन्वेस्ट इन S&P 500. जी हमारा रिटर्न हाई है उनसे ज़्यादा. द ब्रिटिश लेफ्ट सेंचुरीज अगो, लेकिन उन्होंने हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स छोड़ दिया. मेजॉरिटी पाकिस्तानीज विश करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं इलीगली, स्कैम्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसे डूब जाते हैं, या उनकी होप होती है कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स में जैसे कि टेस्ला और एनवीडिया कंपनीज जो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी हैं उनमें इन्वेस्ट करें. वेयर एज हमारी डिस्काउंट बहुत ज़्यादा है, हमारे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. पर्सनली आई बिलीव कि द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस शुड रियली लुक इनटू दिस एंड किसी किस्म का डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो, क्योंकि करंट सेटअप इज़ नॉट वर्किंग राइट ऑन मार्केटिंग द PSX. हालांकि हमारे रिटर्न्स आर सो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. So, if it was strong, another point is कि the reason I'm saying it's not strong, तो हमारे 25 करोड़ की आवाम में 3.5 लाख अकाउंट्स ना होते हैं. फॉरेक्स स्कैम वाले इन्फ्लुएंसर्स के जो क्लाइंट्स पाकिस्तान में above 2 लाख इन्वेस्टर्स हैं, which is a national being, हालांकि हमारा एक regulated venue is PMEX, वहाँ तो शायद I think 30-40 हज़ार अकाउंट है. It's just really sad overall, right? So right now our market is 700 points plus. कल भी हमारी मार्केट 1200 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई थी एंड we're in the middle of a rally. हालांकि if we do not break the 134,000 points, sustain that level, इसका मतलब है we are still consolidating till we break that level on the technical side. And but yeah, मार्केट खूबसूरत चल रही है. everyone जिन लोगों ने पिछले हफ्ते इन्वेस्ट किए थे they've already started making returns like, एंड ये वक्त पूछ के नहीं आता. पिछले हफ्ते किसी को नहीं पता था कि मार्केट इतनी रैली करना शुरू हो जाएगी. दिस इज द रीजन व्हाई यू स्टे इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट. मूविंग ऑन विद द इकोनॉमिक एंड बिजनेस सेगमेंट.
بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے ایک زبردست کام کر دیا ہے انڈر ایس این اقبال's لیڈرشپ. گورنمنٹ نے ایک ریکارڈ 1 ٹریلین روپیز یوٹیلائز کیا انڈر پی ایس ڈی پی ان فسکل ایئر 24-25 جو 96% آف دا ٹوٹل ایلوکیشن. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ فائنلی بیک آن سیریس گروتھ پاتھ. پچھلے سال پی ایس ڈی پی کا بجٹ واز 754 بلین. اب فگرز دکھا رہے ہیں کہ سسٹم بیک آن ٹریک آ گیا ہے. ایس این اقبال نے کلیئر کر دیا ہے کہ امپروو پروجیکٹ اور ایگزیکیوشن اور اکنامک مینجمنٹ نے یہ سب پاسبل بنایا, لیکن اس کا فائدہ کیوں ہے؟ 57,000 پیپل ان کے لیے نئی مطلب آلموسٹ 60,000 لوگوں کے لیے جابس کریٹ ہوں گے. ₹1 بلین سیو ہوا ہے ڈیو ٹو بیٹر اسکروٹنی. اور ڈیولپمنٹ کا فوکس بلوچستان جیسے ایریاز پر کلیئرلی نظر آ رہا ہے. ₹210 بلین وہاں کے 147 پروجیکٹس کے لیے ایلوکیٹ ہوا ہے, انکلوڈنگ ہائی ویز, M8 موٹر وے, فلڈ ریکنسٹرکشن. انرجی پرائسز نیچے آ گئی ہیں. پیٹرول ڈیزل کی پرائز مارچ سے 5% گر چکی ہیں. بجلی کی ریٹ 35% تک کم ہوئی ہیں. جو لوگ 51 to 100 یونٹس کنزیوم کر رہے تھے ان کے لیے 69% کا کٹ آیا, وچ از اے بگ ریلیف فار لوور انکم ہاؤس ہولڈس. انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان نے اپنی پوزیشن امپروو کی ہے. پاسپورٹ رینکنگ بیٹر ہو کے 113 سے 100 تک پہنچ گئی ہے. اڑان اوورسیز انٹرنشپ پروگرام لانچ ہوا ہے جس میں 31 پاکستانی اسٹوڈنٹس ورلڈ کلاس یونیورسٹیز میں اب نیشنل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں. یہ سب ڈیٹا یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان فائنلی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. اینڈ سسٹینیبل اور انکلوسیو گروتھ اب صرف سلوگنز نہیں رہے, گراؤنڈ ریالٹی بن چکے ہیں, اور اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے پلاننگ منسٹری اینڈ ایس این اقبال کو جو سائلنٹلی ریزلٹس ڈیلیور کر رہے ہیں. Another positive update is that car sales in Pakistan have surged 43% fiscal year 24-25. 148,000 یونٹ سیل ہو چکے ہیں کمپیئر ٹو 103,800 یونٹس پچھلے سال. جون میں 21,000 یونٹ سولڈ, 64% جمپ ایئر آن ایئر, 47% منتھ آن منتھ. اینالسٹ کو لگتا ہے کہ اس ریلی کو اکنامک میکرو انسٹیبلٹی, لوور انٹرسٹ ریٹس, مور ماڈل ویریئنٹس اینڈ ریوائوڈ کنزیومر کانفیڈنس کی وجہ سے آیا ہے. کنزیومر کا کانفیڈنس واپس آیا ہے. ایزی لیزنگ پاور اور لو مارک اپس کی وجہ سے لوگ پرانی گاڑیاں چھوڑ کے نئے ماڈلس کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. بینکس اگریسولی آٹو فائنانسنگ آفر کر رہے ہیں جو ڈیمانڈ کو اور پمپ کر رہا ہے. ہر سیگمنٹ نے پرفارمنس دکھائی. جیپس پک اپ 61% رائز, ٹرکس 103%, بس 74%, موٹر سائیکل رکشاز 32%, کاسنگ 1.5 ملین یونٹس. صرف فارم ٹریکٹر اسٹرگل کر رہے ہیں جن کی سیل 36% گر گئی ہیں ڈیو ٹو لو ایگریکلچرل ریٹرنز اینڈ کلائمیٹ ریلیٹڈ ایشوز. اب بات کرتے ہیں ان پبلک لسٹڈ کمپنیز کی جو ریکوری کا ڈائریکٹ فائدہ اٹھائیں گی. انڈس موٹر کمپنی وچ از INDU, انڈو پاک سوزوکی موٹرز PSMC, ہونڈا ایٹلس کار ایچ کار, ایٹلس ہونڈا AT LH with over 1.5 million bikes sold across the industry. یہ سیگمنٹ کا بہت بڑا ونر ایک جو ہے غندارہ انڈسٹریز, GHNI اینڈ GAL GAL involved in trucks and commercial vehicles. 103% growth in truck sales directly supports their business. Millet Tractors MTL and Al-Ghazi Tractor AGTL, however, both are under pressure due to وہ ابھی جو ہم نے بات کی 36% drop in tractor sales. یہ نمبرز انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آٹو سیکٹر واپس سے ریوائول میں آ گیا. اینڈ PSX کی آٹو ریلیٹڈ کمپنیز کو یہ مومنٹم اگلے کوارٹرز میں ارننگز کے بوسٹ میں ریفلیکشن کے فارم میں نظر آ سکتا ہے. اگین ناٹ بائی اور سیل کالز, ناٹ فائنینشیل ایڈوائس آف اینی سورس, ہم بس آپ کو نیوز بتا رہے ہیں. اگر گورنمنٹ کے ایسٹس کی بات کی جائے تو پاکستان از فائنلی موونگ اہیڈ وتھ ون آف دا موسٹ ہائی پروفائل فارن ایسٹس, دا روزویلٹ ہوٹل in New York. The government is targeting a valuation of over $1 billion in the century-old Manhattan property, اور یہ سیکھ کریں joint venture partner for redevelopment, not an outright sale. یہ ہوٹل پاکستان نے سال 2000 میں ایکوائر کیا تھا and it sits on 42,000 square feet of prime real estate just steps away from the Grand Central Terminal, Times Square and Fifth Avenue. لیکن وہ لاسز ماؤنٹ کر رہا تھا, اس کی وجہ سے اس کا کلوزر آ گیا ان 2020 اینڈ ایک بریف ٹائم کے لیے وہ ایک مائیگرنٹ شیلٹر کے طور پہ فنکشن کر رہا تھا. ناؤ انڈر دا IMF بیکڈ $7 billion پرائیویٹائزیشن پروگرام, یہ گورنمنٹ نے اپروو کیا ہے. یہ ایک ٹرانزیکشن اسٹرکچر, انسٹیڈ آف سیلنگ اٹ آف پاکستان ریٹین کرے گا پارشل اونرشپ اینڈ وہ پارٹنر کریں گے ایک پرائیویٹ انویسٹر کے لیے ٹو ری ڈیولپ دا سائٹ پوٹینشلی ٹو اے مکس آفس اینڈ ریزیڈینشیل اسپیس. JLL گلوبل ریئل اسٹیٹ فرم ڈیل ہینڈل کرے گی. سورسز کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ وینچر پروسیس بگنز امیڈیٹلی اور یہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے اگلے 6 سے 9 مہینوں میں.
Redevelopment is expected around the next 4 to 5 years. اور جو انٹرسٹ آ رہا ہے مارکیٹ سے is reportedly apparently very high. Initial cash inflow اس JV کے لیے expected ہے at $100 million by June 2026. Aim یہ ہے کہ آپ long term value unlock کریں without giving up full ownership of property, تاکہ one time payout نہیں consistent payouts آتے رہیں. یہ move is happening alongside the privatization of PIA جو روزویلٹ کو اون کرتی ہے through its investment arm. With 4 bidders clear for PIA estate this week, روزویلٹ redevelopment ایک much bigger picture کا حصہ ہے. اسٹیبلائز کر رہا ہے اکانومی کو, اسٹیٹ برڈن کو ریڈیوس کر رہا ہے اور میکسیمائز کر رہا ہے ریٹرنس کو اور انڈر یوٹیلائز ایسٹس کو. یہ تھی آج کی اکنامک نیوز اپڈیٹ. Now we're going to take a very short break. As usual, we will have a very special guest with us who will share a lot of economic insight with you. So don't go anywhere. Get your nashta, your chai, your pancakes, omelette, whatever you have it. Coffee, chai, just get ready. It's going to be a very interesting conversation. جس طرح ہم روز آپ کے لیے لاتے ہیں تو کہیں نہیں جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop and I am Mashal Khan. آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ as usual we'll be having a very special guest with us. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر امان پراچا who is Vice President FPCCI. ہمارے ویورز کی انفارمیشن کے لیے FPCCI APEC وہ ایپیکس باڈی ہے جو ریپرزینٹ کرتی ہے پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو. اٹس لائک دی official voice of businesses, traders and industries پورے ملک میں. Sir, thank you so much for joining us. سر سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب آبویسلی جنوری سے اینڈ اسپیشلی جب سے IMF پروگرام اینڈ جب سے دا گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ کہ ان کی ایک پرائیورٹی ہے کہ سرکولر ڈیٹ کی ریزولوشن لانی ہے. A lot of people have a lot of different opinions. بہت سارے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ریزولوشن نہیں ہے, یہ ایک ٹیمپریری پیچ اپ ہے کیونکہ آپ ایک جگہ سے پیسے اٹھا کے دوسری جگہ پلیس کر رہے ہو, لیکن اٹس ناٹ اے لانگ ٹرم سولوشن. تو پہلی چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ FPCCI کا کیا ویو ہے اس چیز پہ, اور کیا آپ لوگ کس طرح کا ریئلسٹک سولوشن دیکھتے ہیں ریگارڈنگ سرکولر ڈیٹ اینڈ جو ایٹ دا سیم ٹائم انڈسٹری کو بھی نہ ہرٹ کرے اور عوام کو بھی نہ ہرٹ کرے. دیکھیں جی, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں اس وقت بہت زیادہ مسائلوں کا سامنا ہے. آپ دیکھیں کہ جب سے ہمارا ملک بنا ہے ہم لوگ اس گرداب سے نکل ہی نہیں پائے. کبھی بھی ایسا کوئی میسج نہیں مل سکا کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں کہ ہم مضبوط ملک بن سکیں. یہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے یا جب سے ہمیں نالج آئی ہے تو یہی آئی ہے کہ پاکستان برے حالات میں سے گزر رہا ہے. تو اس وقت بھی سیم پوزیشن ہے. جس وقت آپ بہت زیادہ قرضوں پہ انحصار کرتے ہیں تو آپ کا ملک جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. ہم لوگوں جتنی گورنمنٹس آئی ہیں پہلے انہوں نے قرضے لے کے ملک چلایا ہے, نہ کہ انہوں نے انڈسٹری کو سپورٹ کیا ہے, نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی پالیسی دی ہے جس کے اوپر ہماری انڈسٹری گروتھ کر سکے اور اس سے یہ ہو کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور قرضے ہمیں نہ لینے پڑیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ہم IMF کے چنگل سے بھی باہر نہیں نکلے ہیں اور قرضوں پہ ہی ملک چل رہا ہے. اور ہم اس چیز پہ آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ آپ ملک کا جو انفراسٹرکچر ہے, جو تمام پالیسیز ہیں, ان کو آپ ایک ایسا ماحول بنائیں اور ایسی پالیسیز بنائیں جس سے انویسٹر جو ہے نا آپ کے ملک کی طرف اٹریکٹ ہو اور آپ کے یہاں انویسٹمنٹ کریں. بدقسمتی سے ایسا ہو رہا ہے کہ جو لوگ پالیسیز بنا رہے ہیں وہ یہ سوچ کے نہیں بنا رہے کہ جو اسٹیکس ہولڈر ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے, ان کے تحفظات سنے جائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ٹیکس جو ہے انہی سے لینا ہے جو کہ سرمایہ دار ہیں, انویسٹر ہیں. وہ ان کو شامل نہیں کرتے پالیسیز میں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پالیسیز صحیح نہیں بنتی, جس سے کہ جو انویسٹر ہے اور سرمایہ کار ہے وہ مایوس ہوتا ہے اور اپنا سرمایہ وہاں نہیں لگاتا جہاں اس کو لگانا چاہیے, یعنی ہمارے ملک میں نہیں لگاتا. آپ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ تمام جو ہے سرمایہ کار کو, انویسٹرز کو ویلکم کر رہے ہیں کہ آپ پیسے لے کے آ جائیں, ہم آپ کو مراد دیں گے, ہم آپ کو گولڈن ویزا دیں گے, ہم آپ کو سٹیزن شپ دیں گے. ہر ملک یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ ہمارے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کریں. لیکن ہمارے ملک میں اتنی ہڈلز ہیں, اتنے پرابلمز ہیں کہ آپ کا اپنا لوکل جو انویسٹر ہے وہ بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ میں کسی طرح اپنا سرمایہ اٹھاؤں اور ملک سے باہر چلا جاؤں.
بالکل. تو اس طرح سے جو پالیسیز ہیں یہ آپ کو صحیح کرنی ہوں گی اور اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے پالیسیز بنانی ہوں گی. کیوں ہمارا ملک جو ہے اتنے سالوں سے اس گرداب سے نہیں نکل رہا, اس میں سوچنا ہوگا. جو لوگ یہاں سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں باہر, ان کو ہمیں پکڑ کے بٹھانا ہوگا کہ ہم اس ملک کو کیوں چھوڑ رہے ہو, یا انڈسٹری کیوں بند کر رہے ہو. ان کی اگر آپ نے مسائل سن لیے اور ان کو حل کر لیا تو وہ ویری فرسٹ ڈے ہوگا جس دن سے آپ ترقی کرنا شروع کریں گے. یہاں آپ اس پالیسیز مسلط کر لی جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ لگیں نہ لگیں, وہ گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق ہو نہ ہو, بس ایک پالیسیز ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بنا دی جاتی ہیں کہ بھئی یہ لاگو ہم نے کر دیے, اب آپ اس کو ہر حالت میں اس کو پورا کریں. جبکہ گراؤنڈ ریئلٹی اس کی بالکل مختلف ہوتی ہے, وہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی. ہمارا ملک جو ہے وہ اس طرح سے چل ہی نہیں سکتا جس طرح سے ابھی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں. لیکن ابھی حال ہی میں بہت سارے ٹیکس کا نفاذ کر دیا گیا ایک دم سے. ہر سیکٹر, ہر ایسوسیشن, ہر چیمبر, ایون ہم لوگ ایف ایس برڈ بھی بہت زیادہ اس سے پریشان ہیں کہ سب کچھ لاگو کیسے ہوگا اور اس سے ریونیو کیسے بڑھے گا. دیکھیں اصل مسئلہ ریونیو بڑھانے کا ہے, اور جو اتنا ہمارا ڈیٹ ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں کو ہمیں دور کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی ہوگی اور سب کو ساتھ بٹھانا ہوگا. صرف کچھ لوگوں کا, چند ہزار, چند سو لوگوں کو چاہیں کہ بھی گورنمنٹ مشنریز کو نکال پائے گی, ہم سمجھتے ہیں بالکل نہیں نکال پائے گی جب تک اب سب کو ساتھ نہیں بٹھائیں گے. جن لوگوں سے اپنے ٹیکس وصول کرنا ہے ان کو اب ساتھ نہیں بٹھائیں گے, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھیں ان کی بھی تو سنیں نا, ان کو کیا مشکلات ہیں, ان کو انڈسٹری لگانے میں کیا مشکلات ہیں. آپ کا ون ونڈو آپریشن نہیں ہے, جو باہر سے آتا ہے اس کو پتہ نہیں کتنی این او سی لینی پڑتی ہیں اور کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں ایک انڈسٹری لگانے کے لیے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس انفراسٹرکچر کیسا ہے, انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہے. آپ کے روڈز نہیں ہیں, آپ کی بجلی اتنی مہنگی ہے کہ آپ دوسرے ممالک سے جب آپ مقابلہ کرتے ہیں تو آپ اس وقت سب سے مہنگے ہیں. گیس ٹیرف اتنا مہنگا ہے, ٹیکس سلیب اتنا مہنگا ہے. دیکھیں کوئی بھی باہر سے آپ بھی انویسٹمنٹ کرنے جائیں گی کہیں بھی تو آپ پورا ایک خطے میں دیکھیں گی کہ کہاں پہ مجھے جو ہے نا میرا فیزیبل اپنی اس کو سب کچھ چلانے کے لیے. تو آپ دیکھیں انڈسٹری سوچتا ہے کہ ہمیں ملک میں آئیں تو ہمیں کیا ملے گا, کیا فیسلٹیز ملیں گی. لیکن اگر ہم وہ جو انویسٹر دیکھتا ہے کہ بھئی اپنا لوکل سرمایہ کار جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے تو کبھی بھی دوسرا نہیں آئے گا انویسٹر یہاں پہ. ڈیفینیٹلی. اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں, آپ کے جو کنسرنز ہیں جو بہت ویلڈ ہیں, کہ آپ شاید ان لوگوں میں سے ہیں جو فیڈرل بجٹ کے ساتھ اتنے خوش نہیں ہیں. تو وہ ایسی کون سی 3 میجر پالیسیز تھیں یا اسٹیٹمنٹس تھیں جو فیڈرل بجٹ میں آئی ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ کنسرننگ لگتی ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو انہوں نے پالیسیز بنائی ہیں نا وہ پالیسیز سے ہی ہم اتفاق نہیں کرتے. ٹھیک ہے. پہلا مسئلہ یہ, اگر آپ پالیسیز ایسی بنائیں گے جس کے اندر ایک گھٹن کا ماحول ہوگا, ایک ہراس ہوگا, ایک ہیڈ ہوگا, اور بزنس مین جو ہے نا ایک فرینڈلی ماحول میں بزنس نہیں کر سکے گا, تو سب سے پہلے اختلاف تو یہ. آپ اس کی بات کر رہے ہیں جو ایف بی آر کو پاور دے دی گئی تھی پھر واپس لے دی گئی تھی کہ آپ اریسٹ کر سکتے ہیں بدندے ریور, آپ شاید اس کی بات کر رہے ہیں. نہیں, ابھی بھی پاور واپس نہیں لی گئی, پاور ابھی بھی دی گئی ہے. آپ کسی کو بھی اریسٹ کر سکتے ہیں, آپ کسی کا بھی بینک اکاؤنٹ سیز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. بینک ٹرانزیکشن پہ انہوں نے ایک ٹیکس لگا دیا ہے. دیکھیں اگر آپ کو کیش اکانومی کرنی ہے تو اسٹیپ وائز ہوتا ہے. اگر آپ ایک طرح سے ایک دم سے کوئی چیزیں کا نفاذ کریں گے تو ہمارا ملک میں پہلے کلچر جو ہے نا ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ آپ نے کس طرح چل رہا ہے. پہلے آپ اس کو اسٹیپ وائز نافذ کریں. آپ نے ایک دم ایسے قانون بنا دیا جو کہ ممکن ہی نہیں ہے. جب ایک چیز ممکن نہیں ہوگی تو چلے گی کیسے؟ دیکھیں پہلے بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے بنائی ہیں وہ ممکن نہیں تھی, فیل ہو گئی ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اب ہمیں بٹھائیں, ہم آپ کو مشورہ کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو سچویشن دیتے ہیں کہ دیکھیں ایسے 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 اپنے پاس ملک ان تمام چیزوں سے نکل جائے گا. پھر آپ جو پالیسیز بناتے ہیں سیکنڈلی وہ ایک کنسسٹنٹ پالیسیز نہیں ہوتی, لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہوتی. نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ بدل دیتی ہے, پھر دوسری آتی ہے پھر وہ کچھ کر دیتے ہیں. اچھا, اور ایک بہت کانٹرڈکٹری جو چیز ہے نا اس کے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس نٹ بڑھانا ہے, ہم نے ریونیو انکریز کرنا ہے گورنمنٹ کا, وہاں ہماری اتنی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز لاس میکنگ مشینز مطلب گورنمنٹ کی جیب میں سوراخ ہیں پرماننٹ, رائٹ, ان کو ہم پرائیویٹائز نہیں کر پا رہے. آپ پی آئی اے کا بہت فیمس ایگزامپل لے لیں, رائٹ, 360 بلین روپیز
چیز کا انہوں نے ڈیٹ ابزارب کیا. ناؤ دیر از ٹاکنگ اباؤٹ دیر از اندر کمپنی ان پاکستان اسٹاک ایکسچینج, کا نام میں نہیں لوں گی, 60 ارب کا وہاں ڈیٹ ہے جو بینکس کہہ رہے ہیں نہیں ہم ابزارب کر لیں گے. بہت ساری چیزیں, مطلب یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹیکس ریونیو بڑھانا ہے, دوسری سائڈ پہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو آپ مینیج نہیں کر پا رہے ہیں, آپ ان کو ایفیشینٹ نہیں کر پا رہے ہیں, وچ از وائی آئی کنٹینیوسلی ٹیل پیپل کہ بزنس کا کام ہی پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. پرائیویٹ سیکٹر نوز ہاؤ ٹو میک بزنسز ایفیشینٹ. اٹس بیسک ڈیمانڈ سپلائی, اٹس بیسک کہ بزنس نہیں چل رہا تو بند ہو جائے, ناٹ کہ آپ نے لاس میکنگ اینٹی ایک بس اپنے سینے پہ لی ہوئی ہے اور آپ بس اسے چلائی جا رہے ہیں. وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے عام ٹیکس پیئر اور مڈل کلاس آدمی پہ اس کا فورس آتا ہے. بالکل مشال, آپ نے بہت اچھی طرح سے انڈیکیٹ کیا کہ کیا مسئلہ ہے. دیکھیں اس کے علاوہ بھی اور بہت زیادہ مسائل ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنی ہیومن انٹریکشن بڑھے گی اتنی کرپشن بڑھے گی. بالکل آپ ایسی پالیسی بنائیں کہ آپ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں اور بلاک چین کا استعمال کریں, کہ بلاک چین آپ چینج نہیں کر سکتے نا, وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے. دوسری اگر آپ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں بھی ہیومن ایرر کا ایک چیز آتا ہے. پوری دنیا میں سینٹرلائزڈ آڈیٹنگ سسٹمز یوز کرتے ہیں گورنمنٹس, جو وہ ایتھیریم پہ بیس کرتے ہیں. وہ سولیڈیٹی جو اس کا ایتھیریم کی لینگویج ہے اس میں اسمارٹ کانٹریکٹس لکھ کے اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ وہ چیز ٹیمپر ود نہیں ہو سکتی, اور اگر کہیں نہ کہیں ٹیمپر ہوتے تو اس بلاک میں چینج آ جائے گا اور وہ چیز فوراً فلیگ ہو جائے گی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں ابھی تو اے آئی کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, آپ سب پہ لاگو کر دیں اور ایک سسٹم بنا دیں کہ آٹومیٹکلی آپ کا کوئی ٹیکس چوری نہیں کر سکے گا, اور ایک طریقے کے ساتھ ہم بھی خوش ہوں گے اور تمام گورنمنٹ کو بھی ریونیو جنریٹ ہوگا. لیکن اگر آپ اس طرح سے کرنے جائیں گے کہ آپ کسی کو ہراس کریں گے کہ تمہارے آفس میں کسی کو اٹھا کے لے جائیں گے, تو آپ بتائیے نا, باہر سے جو انویسٹر آئے گا پہلے تو وہ سوچے گا کہ یہاں انوائرمنٹ کیا ایسا ہے کہ کسی کو بھی اٹھا کے لے جائیں اور بغیر کسی اس کے, آپ بغیر کسی کو شک کی بنیاد پہ اٹھا کے لے جائیں گی. اگر اب دیکھیں قانون پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پہ کوئی آپ گلٹی ثابت ہوتے ہیں, آپ کے پاس کوئی چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا, کورٹ ڈیسیژن کرتا ہے کہ نہیں یہ مجرم ہے, آپ پھر اس کو اریسٹ کرتے ہیں. یہاں پہ صرف ان کو شک ہوگا اور آئیں گے آفس میں, چاہے وہ باہر کے لوگ بیٹھے ہوں, چاہے ان کے پاس اپنے کلائنٹس بیٹھے ہوں, ان کے سامنے ان کو اریسٹ کریں گے. اس کی ساکھ پہ کیا اثر ہوگا بتائیے. اور بعد میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر اس پہ وہ الزام ثابت نہ ہو, اس کا تو کاروبار تباہ ہو چکا ہے, اس کی فیملی وہ تو یہ بولیں گے فیملی والے کہ آپ نے کچھ جرم کیا ہوگا, 100 بتاتے رہیں کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا, ہم باہر آ گئے. بالکل نہیں سر, یو آر موسٹ ڈیفینیٹلی رائٹ اباؤٹ دس. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اسپیشل اکنامک زونس کے بارے میں. بہت ہائپ آئی تھی انڈسٹریل زون, اسپیشل اکنامک زونس کی, لیکن ابھی تک اس لیول کی جس طرح کی پرفارمنس ایکسپیکٹڈ تھی اس طرح کی پرفارمنس ڈیلیورڈ نہیں ہوئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو ڈفرینس آیا ان ایکسپیکٹیشن اینڈ ڈیلیورنس, وہ مسئلہ کدھر آیا, اس کو کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا تھا, ویئر واز دا فالٹ؟ دیکھیں اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنہوں نے لینڈ لی ہے نا, انہوں نے وہاں انڈسٹری نہیں لگائی. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اور جو انڈسٹری ابھی تک لگ چکی ہے, اس انڈسٹری کے اندر آپ نے اس کے اوپر اتنا سخت چیک رکھا ہوا ہے کہ وہ انڈسٹری کسی طرح سے اپنے آپ کو چلا نہیں پا رہی. تو ہم تو ایک کہتے ہیں کہ آپ جو یہ اپنے اسپیشل زون بنائے ہوئے ہیں, ان کے اندر انڈسٹری جو لگی ہوئی ہے, اس کے ساتھ آپ کو جو اپنے مراد دی ہوئی ہیں, ان مراد کو آپ فزیکلی ان کو بنائیں کہ یہ اویل کر سکیں. کوئی ایگزمپشن کے لیے اپلائی کرتا ہے, آپ یقین کریں اس کو بھی سالوں لگ جاتے ہیں کہ ہم اس زون میں ہیں, ہمیں ایگزمپشن دینی چاہیے, ہم نے مشینری امپورٹ کی ہے, ہم نے یہ چیزیں امپورٹ کی ہے, ہم ٹیکس کلیم کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہی پھر انٹریکشن آتی ہے ایف بی آر کے ساتھ, پھر وہ لمبا ہوتا ہے کام, تو لوگ اس طرح سے بھی ڈسہارٹ ہیں. آپ کو ایک سمپلی ایک ون ونڈو آپریشن کرنا ہوگا کہ کوئی بندہ بھی جو بھی انڈسٹری لگاتا ہے اسپیشل اکنامک زون میں یا کہیں بھی لگاتا ہے, تو وہاں پہ اس کو محسوس ہو کہ میں نے یہاں انڈسٹری لگا کے غلطی نہیں کی, میں نے یہاں آ کے میں نے اپنے بزنس کو چلا پایا ہوں. اس پہ اوپر جو پالیسیز لاگو ہوتی ہیں, میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے, اس پہ بھی تو لاگو ہوتی ہیں. وہ اپنی پروڈکٹ کو فکس کرتا ہے کہ میری ایک چیز 10 روپے کی بنے گی, میں 12 کی بیچوں گا. تو جب وہ انڈسٹری لگا لیتے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 10 روپے کی تو کاسٹ ہی نہیں کر رہی, وہ تو چلی گئی 14 روپے پہ. اب وہ سر پکڑ کے بیٹھتا ہے کہ میں کیا کروں, کیونکہ مین وائل بیچ میں بجلی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے, گیس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے, اور ٹیکسز لگ جاتے ہیں, تو وہ اس کی وہ فیزیبل رہتا ہی نہیں ہے کہ وہ
اس کو چلا سکے. وہ اب انڈسٹری تو لگا بیٹھا ہے, لیکن جب وہ دیکھتا ہے پالیسیز تو وہ بہت مایوس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ایک لانگ ٹرم 10 سے 15 سال کی ایک پالیسی بنائیں جس کے اندر ایک جو بندہ باہر سے آئے یا انٹرنل جو انویسٹمنٹ کرے اس کو سکون سے سو جائے کہ اب مجھ پہ کوئی چارجز, کوئی ٹیکسز, کوئی چیز نہیں لگے گی, یہ میرا پروڈکٹ بنے گا اور میں بیچوں گا اور ایک بہترین طریقے سے سسٹم چلے گا. لیکن اتنی ہڈل ہیں مشال صاحبہ کہ میں بتا نہیں سکتا. بزنس کمیونٹی بالکل خوش نہیں ہے ان تمام چیزوں سے. بزنس کمیونٹی, کسی ملک میں بھی بزنس کمیونٹی کو ایک فرینڈلی ماحول چاہیے ہوتا ہے, اس کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے جہاں آپ کو آپ کی گروتھ انکریج ہو. یہ نہیں کہ آپ نے ایک اچھی چیز کرنے کو آپ نکلے, آپ نے بولا کہ چلو میں ڈاکیومنٹڈ اکانومی میں حصہ لیتا ہوں, میں اپنا ٹیکس بھی بھروں گا, اور یہاں سے آپ کو ماریں پٹ رہی ہیں ہر سال زیادہ. بالکل ایسے ہی. تو سر مجھے ایک چیز پوچھنی تھی آپ سے, کیونکہ آپ ایف پی سی سی آئی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. ایک چیز نا جو پوری دنیا میں جس کا ایک رواج ہے لیکن ہمارے ملک میں ابھی تک نہیں بن پایا, اور ایک ٹائم پہ تھا 2006-07 میں, کہ آئی پی او کلچر, رائٹ, وٹ از انیشیل پبلک آفرنگ. جب ایک کمپنی اپنی سرٹن ایکویٹی کا پورشن پبلک لسٹڈ کرتی ہے اور شیئرز کے ایکسچینج میں وہ لوگوں سے پیسے جمع کرتی ہے جس کو وہ بعد میں ایز لیکوڈیٹی یوز کر سکتی ہے فار کیپٹل ایکسپینڈیچر, رائٹ. ہمارا آئی پی او کلچر نہیں بڑھ پایا, دیٹ از اے ہنڈرنس ان آور اسٹاک مارکیٹ. اتنی ہماری سکسیزفل کمپنیز ہیں, جیسے کہ آپ ٹیکسٹائل سیکٹر میں یہ کھاڑی, سیفائر, ان سب کو دیکھ لیں, آپ گروسری سائڈ پہ آپ امتیاز, ایمیز, ان سب کو دیکھ لیں, آپ کاسمیٹک سائڈ پہ آپ کے اتنے ہیں, اسکن کیئر میں اتنے ہیں. لیکن یہ لوگ آئی پی اوز کی طرف نہیں آتے ایکچولی بیکاز ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ایک آپشن ہے. تو کین ایف پی سی سی آئی ڈو سم تھنگ ٹو انکریج آئی پی او کلچر پاکستان میں, تاکہ ایک تو سب کا فائدہ ہوگا نا اس چیز میں. بجٹ جب بنانے لگتے ہیں نا تو یہ ہم سے پرپوزل مانگتے ہیں کہ آپ اپنی پرپوزل بھیجیں. ہم ان کو ایک ایک سیکٹر کی پرپوزل بھیجتے ہیں, جن جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں ہم تمام ان کو بھیجتے ہیں, اور ہمیں انشور کرایا جاتا ہے کہ آپ کو کنسیڈر کریں گے. لیکن ہمیں مایوسی تب ہوتی ہے جب بجٹ اناؤنس ہوتا ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہماری چیزوں کو انہوں نے بالکل نہیں دیکھا اور اس پہ بالکل عمل نہیں کیا. تو دیکھیں, سب سے پہلا تو مایوسی کا عنصر یہیں آ جاتا ہے کہ اگر آپ ہم سے پالیسیز لیتے ہیں تو کم سے کم ہمیں بتائیں تو صحیح کہ اس چیز میں آپ کا یہ مسئلہ تھا, ہم اس کو حل نہیں کر سکتے, آپ دوسری کو تجویز دیں. تو اگر جب ہمارا یہیں سے اعتماد شیک ہوگا تو کیسے ہوگا؟ جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ اسٹاک ایکسچینج جو لسٹڈ کمپنی ہیں ان کے متعلق دیکھیں نا, اگر وہ کمپنیوں پہ بھی گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی, ایکچوئل تو دیکھیں مشینری کے گورنمنٹ کے پاس ہے سارے اختیارات, وہ سپورٹ جب تک نہیں کرے گی, وہ اس چیز کو آگے نہیں لے کے جائے گی کہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں, تو لوگ کتنی آواز اٹھائیں گے؟ دیکھیں ابھی اتنی لوگ اس بجٹ کے بعد لوگ پریشان ہیں کہ ہر جگہ بینر لگ چکے ہیں, ہر جگہ ایک سٹریس کی پوزیشن ہے. اگر انہی انوائرمنٹ میں اگر آپ بزنس چلانا چاہیں گے اور انہی انوائرمنٹ میں آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار جاری رکھا جا سکے تو بہت مشکل ہے مشال صاحب. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں سے تیار ہیں, کچھ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں اور باقی چلے جائیں گے, اور ایک دفعہ یہاں سے ملک سے فلائٹ آف کیپٹل ہو گیا تو دوبارہ واپسی بہت مشکل ہوتی ہے, کیونکہ وہاں سیٹل ہو جاتا ہے. تو جتنی چیزیں آپ نے بھی کہیں اور جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, ان سب کا ایک ہی سولوشن ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے ایک پالیسیز بنائیں, تاجروں کے ساتھ بیٹھیں, اور ہم ایپکس باڈی ہیں ایف پی سی سی آئی, ہمارے تمام چیمبر ہیں ان کے ساتھ کے ایک ایسی پالیسیز بناتے ہیں. ہم آپ کو ملک سے لیکن کوئی ہمارے پاس آئے, ہمارے سے تجویز لیں, ہمیں کیسے آگے چلنا ہے, انڈسٹری کیسے چلنی ہے. ان امپلائمنٹ کا اس وقت طوفان ہے, آپ یقین کریں کہ اتنا برا حال ہے, لوگوں پاس جابس نہیں ہیں. اس کے بعد پاورٹی ریٹ دیکھیں آپ, 45% سے بلو چلا گیا ہے, تو عام کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا پورے ملک کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے کہ ساری غریب ہو جائیں, کچھ چاندوں کا امیر رہیں؟ تو اگر آپ نے انڈسٹری چلانی ہے, آپ نے ایک سالڈ سولوشن کی طرف آنا ہے, تو میں آپ سے آپ کے چینل کے توسط سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, بیٹھ کے ایک ایسی پالیسیز ہم بناتے ہیں جو کہ تمام انڈسٹری کے لیے, تمام ملک کے لیے فائدہ مند بھی ہو, ایکسیپٹیبل بھی ہو. جب تک ایسے نہیں ہوگا, احتجاج ہوتے رہیں گے, ہڑتالیں ہوتی رہیں گی, مسائل آتے رہیں گے, اس سے یہ نقصان ہوگا کہ ملک نہیں چل پائے گا. باہر کا انویسٹر بھی دیکھے گا کہ یہاں تو بے چینی ہے تاجروں میں, اپنے میں وہ نہیں آئے گا.
ڈیفینیٹلی ویل امان صاحب تھینک یو سو مچ. آپ آئے, آپ نے اتنی اپنی ریلیونٹ ویلڈ رائے ہمارے ساتھ پیش کی. آئی ڈو پرسنلی ایم آلسو آف دی اوپینین کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بہت انکریج کرنا چاہیے, بیکاز اسی پہ مطلب سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, اینڈ دیر نیڈس ٹو بی سم کائنڈ آف سولوشن. اور اگر کسی سے رائے لی جا رہی ہے تو پھر اس کی بات تھوڑی بہت سنی بھی جانی چاہیے, اور اگر نہیں تو پھر اس کو ایکسپلینیشن دی جانی چاہیے, اسپیشلی وین دے آر سچ بگ کنٹریبیوٹرز ٹو یور گورنمنٹ کا ریونیو جو ہوتا ہے اینیول سال کا. تھینک یو سو مچ فار بینگ وتھ اس. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. میں آپ لوگوں سے ملوں گی اب کل صبح 11 بجے. ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ اینڈ ریممبر ان دا ایوننگ پرسنلی سم تھنگ آئی لائک ٹو ڈو از گو ہوم اینڈ ریسرچ ڈفرنٹ تھنگس. میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ اپنی انویسٹمنٹس کے بارے میں اسمارٹ ہوں. ریممبر ڈونٹ ٹرائی ٹائم دا مارکیٹ. اسٹاک مارکیٹ از دا بیسٹ پرفارمنگ ایسٹ کلاس ان دا ہول آف پاکستان. ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم پہ یس والیٹیلیٹی آتی ہے, لیکن اٹس ہائی رسک ہائی ریوارڈ. ریممبر ٹو بی اسمارٹ وتھ یور انویسٹمنٹس. لیٹ یور منی ورک فار یو. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جتنی نیوز دے سکیں ریگارڈنگ دس, ہم جتنا آپ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں ریگارڈنگ دس. دیٹ از ایگزیکٹلی وائی وی ڈو دس شو. سو آئی سی یو گائز ٹمارو. ٹل دین ٹیک کیئر آف یورسیلف. دس واز دی انسائڈ اسکوپ. آئی ایم مشل خان. خدا حافظ.